अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दुबई से सऊदी अरेबिया बाय रोड अपनी कार पे उम्रा करने का सारा तरीका गाइड किया था और एक ट्रैवल गाइड बनाया था, उसके ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। लेकिन साथ में मुझसे कुछ अपनों ने और कुछ बाहर के लोगों ने भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया था कि ये सारा ट्रैवल गाइड तो उन लोगों के लिए ना जो अपनी कार पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो बस पे ट्रैवल करना चाहते हैं या अपनी कार होने के बावजूद फॉर सम रीज़न बस को प्रेफर करना चाहते हैं, तो बाय बस ट्रैवल करने के लिए क्या ट्रैवल गाइड होगा उसके बारे में भी बात करें। तो चूँकि बस पे ट्रैवल करने का मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने ट्राई किया है कि मेरे एक करीबी अजीज़ हैं माज भाई, मैंने उनको दावत दी है इस वीडियो के लिए स्पेशली, ताकि मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये रिसेंटली अभी रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह बाय बस उम्रा करके आए हैं, तो ये हमसे इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो माज भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले उम्रे की। बहुत अल्लाह पाक ने आपको मुबारक महीने में सादत नसीब की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर हम बाकी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तैयब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जी, मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस आराम से, तसल्ली से, तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कबूल करे जो अल्लाह ने मुझे सादत दी है, वाकई बहुत बड़ी है मेरे लिए, इससे बड़ी कोई सादत नहीं हो सकती माशाल्लाह। अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने बेशक मेरे साथ हज किया माशाल्लाह। तो अल्लाह बस कबूल करे हमारी मेहनत को, हमारे से जो कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह उसे माफ़ करे। आमीन। तो आप अकेले थे या आपने फैमिली के साथ ट्रैवल किया? जी, मेरी एक छोटी बेटी है और मैं इसमें उसको नहीं लेके गया क्योंकि मुझे पता था रमज़ान में बहुत रश होना है। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ हम दो गए थे। आप मुझे बताइएगा कि रिक्वायरमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपको बाय बस ट्रैवल करने की जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है वो आप उनको फिगर आउट कर सकेंगे, लाइक ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मेजर हैं जो आपको चाहिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली बस सर्विस रिसेंटली, ये बस सर्विस तो बहुत पुरानी चल रही है, लेकिन उम्रा बाय रोड जो है अपनी कार में वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है सऊदीया के लिए। इसलिए मुझे सबसे पहले तो अपना कंफर्ट देखना था कि फ़र्स्ट टाइम है, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। वाइफ चूँकि एक फ़ीमेल पार्ट है, उसको उसका थोड़ा नज़ाकत का सिस्टम होता है, तो हमें उसका ख्याल रखना है। तो उसके लिए मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं बस में बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाऊँगा। ठीक है। नंबर वन ऑफ तो बेसिकली बाय कार आपने इसलिए नहीं चूज़ किया कि आप कंफर्ट देखना चाह रहे थे अपने साथ फीमेल होने की वजह से? ठीक है, बिल्कुल। अगर मेरे साथ दोस्त होते या मैं अकेला होता, अकेला तो नहीं, दोस्त होते मेल, तो मैं ज़रूर अपनी गाड़ी में ही प्रेफर करता। परफेक्ट। तो इसमें मैंने अपनी वाइफ के लिए बस सर्विस चूज़ की, जिसमें मैंने कंफर्ट देखा और एक्सपीरियंस थे। चूँकि नंबर 2 इज़ एक्सपीरियंस। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था जाने का, तो मैं चाह रहा था एक दफ़ा मैं एक्सपीरियंस ले लूँ बाय बस जाने का, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या तरीक़ेकार है, उधर क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो मैंने सारा नोट करने की कोशिश की। फिर तीसरा ये पॉइंट था कि उम्रे में बहुत रश होता है रमज़ान में, तो रश को मैं कवर नहीं कर पाता अगर मैं अकेला बस गाड़ी में जाता था। तो बस में चूँकि जाने में पूरा पैकेज मिलता है आपको, वहाँ का स्टे, वहाँ से मदीना ट्रैवलिंग, मदीना से वापसी की ट्रैवलिंग, एक पूरा पैकेज होता है। अच्छा, बेसिकली ये कंप्लीट पैकेज ऑफर करते हैं, लाइक ये सिर्फ बस का टिकट नहीं होता, आपको यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ पे सारे कंप्लीट फुल फ्लैज जो पैकेज है वो अंदर ही शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। उसमें इवन आपका वीज़ा प्रोसेसिंग भी वो करते हैं। अच्छा, वीज़ा प्रोसेसिंग भी बस टिकट वाले ही करते हैं? बस जो सर्विसेज वाले हैं वो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग, आपको ट्रैवलिंग यहाँ से लेके जाते हैं, इवन आपको वहाँ से मदीना भी ट्रांसफ़र करते हैं। होटल का स्टे जो मक्का में वो भी वो देते हैं, जो मदीना में वो भी वो देते हैं। फिर मदीना से वापसी भी बस ये सर्विसेज वाले प्रोवाइड करते हैं। ये इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि लाइक मेरे जैसा बंदा जिसके पास ऑलरेडी वीज़ा मौजूद है, मल्टीपल वीज़ा 1 ईयर का, तो मेरा दोबारा प्लान बनता है, मैं जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ बस पे जाना चाहता हूँ, तो देन वो मुझे अलाउ करेंगे या वो कहेंगे नहीं कंप्लीट पैकेज हम चलेंगे, वो वीज़ा तो मेरे पास मौजूद है? जी बिल्कुल। उन्होंने हमसे भी पूछा था कि आपके पास आया वीज़ा है या नहीं है। ओके। अगर आपके पास वीज़ा है तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट में वो डिटेक्ट कर लेंगे। उसमें आपको लेस पे करना। तो ये क्या पैकेज क्या ऑफर करते हैं बस वाले नॉर्मली? एक्चुअली डिफरेंट ओकेजन पे ये डिफरेंट पैकेज है। रमज़ान में पैकेज एक्सपेंसिव हो जाता है। नॉर्मली ये 1500 to 1600 के पैकेज होता है 10 डेज का, इंक्लूडिंग वीज़ा विदाउट रमज़ान की बात। और इसके अंदर होटल स्टे शामिल है। 10 डेज का ये पैकेज होता है, जिसमें 3 डेज आपकी ट्रैवलिंग होती है, 5 डेज मक्का में और 3 डेज मदीना में। जबकि अगर आप रमज़ान में जा रहे हैं तो ये पैकेज फ्रॉम 1600 टू 2100 से 2000 से लेके 2100 तक चला जाता है। 2200 2400 डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर स्टेइंग। कितना करीब है आपका होटल फ्रॉम हरम।
تو اس کے اوپر ڈپینڈ. تو ہوٹلس کی آپ کو چوائس دیتے ہیں یا وہ انہوں نے ہی چوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہوٹلز ہی ہیں بس صرف؟ جی ان کے پاس اپنے ہوٹلز ہوتے ہیں, ان کی پوری ایک ٹیم وہاں پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. آئی مین ٹو سے کہ وہ ہوٹل آپ کو 2-3 چوائسیز دیں گے یا بس جو وہ بولیں گے وہی لاسٹ ہوٹل؟ نہیں, ایکچولی ان کے پاس اپنے ہوٹل کا پیکیج ہوتا ہے, وہ اسی میں ہم نے رہنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ان کا پیکیج پسند نہیں تو آپ ایجنٹ چینج کر لیں جس کے پاس دوسرا. لیکن وہ ہمیں ڈیورنگ دا ٹریول تو نہیں نا چینج کر سکیں گے؟ نہیں, آپ کو پہلے ہی سارا بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والے ہوٹلز اویلیبل ہیں, تو آپ اس کے مطابق اگر چلنا چاہتے ہیں تو یہ پرائس رینج ہے, تو آپ اس میں ہمارے ساتھ. کیونکہ یہ میں نے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی, کیونکہ میں نے تو بائی کار ٹریول کیا تھا, اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہوٹلز کا, کیونکہ میرا الحمدللہ میں نے 3 دفعہ عمرہ کیا ماشاء اللہ. اس کے اندر جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا, میں جب بھی کسی کے تھرو ہوٹل کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے جو ہے نا دقت آتی ہے. وہ فار سم ریزن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ سم ہو بزنس ہے ان لوگوں کا, تو بعض اوقات جو ہوتا ہے نا وہ ہماری مرضی کی چیز نہیں ہوتی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ فیملی ساتھ ہو تو زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بائی بس جب آپ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو آیا کہ یہ بس سروسز والے اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے پیسنجرس کے کمفرٹ کا خیال کرتے ہیں اور اچھے ہوٹلس ہی چوز کرتے ہیں, یا اس کے اندر کوئی پرابلم بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایکچولی ابھی چونکہ رمضان کا اتنا رش ہے, کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا رش ہے, ڈپینڈ کرتا ہے وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو رمضان سے پہلے پیکیجز اور تھے, رمضان میں نے آپ کو بتایا پیکیجز بڑھ گئے تھے, تو انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ جو ہمارا ہوٹل ہوگا وہ 1.2 کلومیٹرز پہ اویلیبل ہوگا. اگر آپ کو ہمارے پاس کمفرٹیبل ہے تو آپ یہ والا پیکیج لے لیں, نہیں تو ایکسپینسو پیکیج پہ آپ جائیں گے تو آپ کا ہوٹل اور قریب آتا جائے گا. لیکن اس میں بینیفٹ میں نے کیوں یہ چوز کیا کہ 1.2 کلومیٹر از ناٹ دیٹ بیڈ, اور ہوٹل کے باہر 24/7 گورنمنٹ آف سعودیہ کی بسز فری آف کاسٹ چلتی ہیں, جو آپ کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد بس وہاں سے لے کے حرم کے اندر لے جاتی ہے. حرم کے باہر ایک ایکچولی چھوٹا سا بس اسٹاپ ہے, بس اسٹیشن ہے, وہاں پہ وہ روک دیتی ہے, جہاں پہ حرم کی ایکسیس از اپروکسیمیٹلی 200 میٹرز اور 300 میٹرز. ٹھیک ہے. اور ہوٹلس کی صفائی اور اس کا سارا آرگنائزیشن؟ جی جس ہوٹل میں ہمیں اسٹے ملا تھا دیٹ واز اے برانڈ نیو ہوٹل. ایون کہ ہم نے کمرے کی جو فریج کی سیلز ہوتی ہیں یا ریموٹ میں سیلز ہوتے ہیں وہ ہم نہیں ڈالے تھے. دیٹ واز بالکل برانڈ نیو. یو گاٹ لکی. دیٹ واز مائی لکی الحمدللہ. اوکے, یہ ہو گیا ہوٹلس کے بارے میں کہ آپ کو پیکیج کے اندر کس طرح کے ہوٹلز آفر ہوں گے اور وہ کیا سینیریوز ہوں گے. تو اس سے پہلے ریکوائرڈ ہوگا آپ کو ویزا. تو ویزا آپ نے خود اپلائی کیا تھا آپ کے کیس میں, یا پھر آپ نے ان ایجنٹ کے تھرو ہی کیا تھا جن سے آپ نے بس ٹکٹ وغیرہ سارا لیا؟ جی اس میں میرا ایکسپیرینس ایسے ہے کہ میرے پاس جو ایجنٹس تھے ان کو میں تقریباً 20 days بیفور مل چکا تھا. ان سے میں نے سارا کچھ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایسے ہوٹلس ہوں گے, اتنا پیکیج ہوگا, یہ پیمنٹ ہوگی, جس میں میرا ویزا انہوں نے ہی اپلائی کرنا تھا. انہوں نے اپلائی کرنے کے پیسے لے لیے اور انہوں نے مجھے کہا ہم کچھ ہی دنوں میں آپ کا ویزا ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزا اپلائی کریں گے. صحیح ہے, اور آپ کی وائف کا بھی. تو میں نے کچھ دیر بعد ان کو کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا ہم نے آپ کا ویزا اپلائی کیا ہے جو سینڈ ٹو ایمبیسی چلا گیا, لیکن میری وائف کا ویزا امیجیٹلی ٹورسٹ اسی وقت نکل آیا. تو آپ کی وائف آپ کے ویزا پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ جی وہ میری ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن اس کا ٹورسٹ ویزا, لیکن اس کے باوجود مین ایپلیکینٹ کا نہیں نکلا اور آپ کے ڈیپینڈنٹ کا نکل گیا اور آپ کا سینڈ ٹو ایمبیسی چلا گیا. سینڈ ٹو ایمبیسی چلا گیا. یہ کافی زیادہ پرابلم آج کل آ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو کنٹینیوسلی یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. جی میرا بھی ایسے کافی لوگوں سے واسطہ ہوا ہے جن کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے اپنے گروپ میں, ہمارا گروپ تقریباً 49 پیسنجرس کا تھا, جس میں سے 4 کا یہی ایشو آ گیا تھا امیجیٹلی. ان کا سالو ہوا تو پھر وہ آئے ہیں, اور سالو کیسے ہوا, آپ کا کیسے سالو؟ اچھا ان کا ابھی تک سالو نہیں ہوا. اس میں سے 4 پیسنجرس میں سے ایک میں تھا, 3 اور تھے, 3 وہ لوگ نہیں گئے, وہ نہیں جا سکے. اوکے. اور میں جو تھا وہ آپ کا سولوشن آپ نے کیسے نکالا؟ وہ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کا پہلے ٹورسٹ ملٹیپل انٹری ویزا فرام دبئی اپلائی کیا, جو کہ سینڈ ٹو ایمبیسی ہو گیا, جو کہ 5 دن انہوں نے ویٹ کیا کہ وہ سینڈ ٹو ایمبیسی ہی رہا. پھر میں نے ان کو بہت انحصار کیا کہ میرے ویزے کا کیا ہو گیا, میں نے پہلے اپلائی کرنا تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو انہوں نے میرا ایک ویزا فرام پاکستان کراچی ایمبیسی کے تھرو اپلائی کیا ایز اے عمرہ ویزا, دیٹ از سنگل انٹری 1 month عمرہ ویزا. وہ کراچی ایمبیسی کے تھرو انہوں نے اپلائی کیا, تو وہ بھی سینڈ ٹو ایمبیسی ہو گیا. اوہو. وہ اس پہ بھی میں بڑا ڈسہارٹ ہو گیا. اب میں نے کہا, میں نے اپنے دوستوں سے عزیزوں سے بات کی کہ ایسے سینڈ ٹو ایمبیسی چل رہا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. تو سب کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ایمبیسی میں جائیں, ان کو یہ پیپر پرنٹ آؤٹ میں دیں اور 1 ہفتہ لگے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن میرے بس جانے میں صرف 2 سے 3 دن باقی رہ گئے. اب میں صبح اٹھتا ہوں اور جو ایمبیسی ہے کراچی میں, سعودی ایمبیسی, ان کو فون کرتا ہوں کہ میرا ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی آیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا حل ہے. انہوں نے کہا کہ سینڈ ٹو ایمبیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویزا ہمارے سسٹمز میں آ جائے گا بائی نمبرس. آلریڈی آپ سے پہلے کتنے لوگ ہیں ان کا ویزا آتا ہے,
ہمارے جو ایجنٹس ہیں وہ روز بیٹھتے ہیں, ویزاز دیکھتے ہیں, اس کو اپروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ کو اس کا آنسر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم آپ کے ویزے کو نہ آگے کر سکتے ہیں, نہ پیچھے کر سکتے ہیں, نہ بلاک کر سکتے ہیں, نہ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک ٹائم لمٹ میں جب آپ کی باری آئے گی وہ ایجنٹ کے سامنے آ جائے. بیسیکلی اس کا تعلق رش سے ہے. اس سے تعلق بالکل رش سے. تو ایجنٹ کے سامنے آ جائے گا تو وہ امیجیٹلی اس کو یا تو اپروو کر دے گا یا ریجیکٹ کر دے گا. اگر وہ ریجیکٹ کرے گا تو ریزن بھی ضرور مینشن کرے گا. تو یہ میں ان سے ہر روز کی بیس پہ فون کر کے انفارمیشن لے رہا تھا, یہاں کی ایمبیسی سے بھی اور کراچی کی ایمبیسی سے بھی. تو مجھے ایک بات پتہ لگی کہ میرے پاس اور چانس ہے کہ میں ابو ظبی سے ویزا ٹورسٹ اپلائی کر لوں. آلریڈی آپ کے 2 پروسیس میں 2 ان پروسیس ہے, ایک ٹورسٹ ویزا فرام دبئی اور ایک عمرہ ویزا فرام کراچی. اب میں تیسرا میں نے خود بیٹھ کے اپنے ساتھ اپنے ایک کولیگ کو لیا جس نے آلریڈی ویزاز اپلائی کیے ہوئے تھے, اپنی ساری انفارمیشن اپنے ہاتھوں سے انٹر کی اور فرام ابو ظبی میں نے اپنا ویزا ایک ابو ظبی سے کرنے کی کوئی خاص ریزن؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا چونکہ پہلے انہوں نے ٹورسٹ ویزا فرام دبئی اپلائی کر دیا ہوا تھا. اگر وہ اس کو ریجیکٹ کرتے اور میں دوبارہ پھر اپلائی کر سکتا تھا, لیکن وہ ریجیکٹ نہیں تھا, وہ کینسل نہیں تھا, تو اس لیے میں دبئی سے دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتا تھا, وہ ویسٹ آف منی تھا. سو میں نے ٹرائی کیا کہ ابو ظبی کی سلاٹ میرے پاس خالی ہے تو میں ادھر سے اپلائی کیا, کیونکہ 2 ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں آتے ہیں اور میں نے اپنی پوری کوشش کی جہاں تک میں کر سکتا تھا, جو میرے چاہت تھی آپ کی. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں, میں نے دلی دعائیں بھی بہت کی اللہ سے رو کے, اور کوشش بھی پوری کی, ریگارڈلیس کہ میں نے پیسہ ویسٹ کرنا ہے یا نہیں, میں نے جتنا تھا میں نے لگانے کی کوشش کی. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے میری طاقت, میری کوشش دیکھی اور مجھے توفتاً میرا جو عمرہ کا ویزا کراچی میں تھا وہ نکل آیا, لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ نکلا. آلریڈی بسز جا چکی تھی. اوکے, وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا پروسیجر ہوا. تو یہاں تک میرا ویزے کا پروسیس تھا. اس میں انہوں نے صرف 2 ڈاکومنٹس میرے سے ریکوائرڈ کیے. یو اے ریزیڈنٹ کے لیے صرف 3 ڈاکومنٹس ان کو چاہیے. ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کی فوٹو چاہیے, کلیئر, ریسنٹ. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے پاس 6 منتھ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے. یہ بات بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ کئی لوگ اس چیز کو مس کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لاز کے مطابق ہے کہ آپ کا پاسپورٹ منیمم 6 منتھ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا 6 منتھ سے بلو ہے تو آپ اپنے ہوم کنٹری میں تو جا سکتے ہیں, یا جیسے یو اے کی آپ کے پاس ریزیڈنس ہے تو یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. بٹ اسٹل میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ یو اے کی ریزیڈنس آپ کے پاس موجود ہے, پاکستانی پاسپورٹ ہے, پھر بھی 1 منتھ سے بلو یو اے کی طرف بھی ٹریول نہ اگر آپ کو تنگی ہو سکتی ہے. بٹ فار دا سیف سائڈ آپ کو 6 منتھ کے لیے بفر آپ کو رکھنا چاہیے. اور کہیں پہ بھی وزٹ پہ جانا پھر تو فور شیور آپ کو 6 منتھ کا بفر رکھنا بہت ضروری ہے. ادروائز آپ کو وہ الاؤ ہی نہیں کریں گے, ایئرپورٹ سے آپ واپس آ جائیں گے, آپ کے ٹکٹس یا جو بھی سارا پلان ہے سب ویسٹ ہوگا. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. 6 منتھس کا ویلڈ ویزا اور ایک یو اے ریزیڈنسی ویزا آپ کے پاس ہونا. بالکل, یہ 3 ڈاکومنٹس آپ دیں اور وہ آپ کا ویزا ایزیلی اپلائی کر دیں. اوکے, یہ ریکوائرمنٹ ہے وزٹ ویزا. تو پھر آپ کا ویزا کیسے اپروول ہے اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ہے کہ بسز نے 22 کو صبح بھی نکلنا تھا, ظہر کے بعد اور عصر کے بعد بھی نکلنا تھا. اوکے, میرے ایجنٹ نے کہا کہ آپ کا ویزا اگر عصر تک بھی آ گیا ہم آپ کو بس میں بھیج دیں گے. اب ظہر تک میں نے ایمبیسیز کو کال کی, سر تک بھی میں نے ایمبیسیز کو کال کی, ایون ایمبیسیز بند ہو گئی. اور میں بہت ڈسہارٹ ہو گیا کہ میں نے اپنی جو پیکنگ کی ہوئی تھی وہ ساری واپس کرنا شروع کر دی کہ اب تو میں نہیں جا سکتا. تو بسز نکل گئی اور 5:30 مجھے میرے ایجنٹ کی کال آئی کہ آپ کا جو عمرے کا ویزا ہم نے کراچی سے اپلائی کیا ہوا تھا وہ اپروو ہو گیا. یہ سیم ایجنٹ نے ہی اپلائی کیا تھا؟ سیم ایجنٹ نے ہی اپلائی کیا تھا, اور اس نے میرے تڑپ کو دیکھ کے بار بار کہنے کی وجہ سے وہ اپلائی خود ہی کر دیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد میری وائف کا آلریڈی ٹورسٹ ویزا تھا, ملٹیپل انٹری. تو ہم لوگوں نے, اس نے مجھے ایجنٹ نے فون کیا کہ 5:30 بسز تو آلریڈی روٹ پہ ہیں, تو آپ ان کو بسز کو سعودی بارڈر پہ جا کے پکڑیں گے, جو کہ شارجہ سے تقریباً 4 آورس کی ڈرائیو میں. نارملی وہ شارجہ سے جاتی ہیں. نارملی وہ شارجہ سے جاتی تھی بس. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو کہا اٹ از ناٹ اے میٹر فار می, آئی ول گو ٹو دا بارڈرس. میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا, اپنے بھائی کو ساتھ لے کے وہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے. سو آئی واز ریڈی. تو میں نے اپنا سامان 15 سے 20 منٹ میں پیک کیا. اتنے میں میرے ایجنٹ کی دوبارہ مجھے کال آئی کہ ابھی ایک لاسٹ بس آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ جانی ہے, وہ مغرب کے بعد جانی ہے, اور وہ دبئی میں کھڑی ہے, مغرب کی نماز آن ہونے والی ہے, مغرب پڑھتے ہی انہوں نے نکل جانا ہے. اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ دبئی پہنچ جائیں اس ٹائم میں تو اٹ ول بی ایزی فار یو. میں نے اپنا ٹائم دیکھا, اپنی پیکنگ کو ارجنٹ جتنا میں کر سکتا تھا کر لیا, اور امیجیٹلی نکلا. جتنے فاسٹسٹ میں جا سکتا تھا میں پہنچا وہاں پہ, اور الحمدللہ مغرب کی اذان میں نے ادھر جا کے سنی, ماشاءاللہ, اور مغرب کی نماز ادھر پڑھی اور فوراً بس میں بیٹھ گیا. تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب بلاوا ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی آپشن بن جاتی ہے لاسٹ مومنٹ پہ, جیسے ماشاءاللہ آپ کا بالکل کوئی نہیں روک سکتا. یہ ڈیفینیٹ بات ہے, میں نے یہ میریکل ہوتا دیکھا ہے. بالکل. اور میں آپ کو دوسری طرف ایک اور بات بتاتا ہوں. جب بلاوا نہیں آیا ہوتا, میرا ایک دوست ہے, اس نے ویزا لے کے ٹکٹس بک کر کے, اب وہ بالکل کانفیڈنٹلی جا رہا ہے, ابو ظبی سے اس کی فلائٹ ہے,
لیکن وہ ابو دھابی ایئرپورٹ میں گیا تو اس کا پتہ لگا کہ 6 منتھ سے کم اس کا پاسپورٹ رہ گیا. بالکل. سو دے ڈیڈنٹ الاؤ دیم. جب آپ کا بلاوا نہیں لکھا تو کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی ہرڈل آ جاتا ہے. میرا آپ نے جو بس سروس چوز کی اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, آپ نے کیسے وہ چوز کی, کیا ہنٹنگ تھی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ایک انسان ٹریول پلان کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنی ساری آپشنس کو. تو آپ بتائیے گا ہمارے ویورس کو کہ کیا چیزیں ہیں جو ان کو کنسیڈریشن میں رکھنی چاہیے ایک بس سروس چوز کرتے ہوئے ساری چیزیں. پہلے تو سب سے پہلے میں بالکل اس پہ واقف نہیں تھا کہ بس سروس ہوتی کیسے ہے, کیسے جانا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. تو میں نے اس کے لیے فیس بک, گوگل اس پہ سرچ کرنا شروع کیا. تو مجھے فیس بک پہ بہت سی ایڈز ملی, اپروکسیمیٹلی مور دین 100. لیکن اس کے کمنٹ جو تھے وہ مجھے کچھ بیٹر لگے. جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں یہ کمنٹ بھی اچھے کرنا ایک صدقہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے لوگوں کے کمنٹس پڑھے تو اٹ واز نارمل. کئیوں کے بہت بیڈ کمنٹس تھے, کئیوں کے بہت VIP کمنٹس تھے. جو VIP والے تھے ان کے پرائز لسٹ بھی بہت ہائی تھے. ٹھیک ہے. تو ان کا کمنٹ واز گڈ. تو میں نے ان سے اس لیے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی مجھے ایزیلی پروسیس بتایا کہ نتھنگ ٹو وری, وی کین ہینڈل ایوری تھنگ فار یو. سو میں سیٹسفائی ہو گیا اور میں نے ان سے جانا پریفر کر لیا. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لائک آپ کو جو بس یہاں سے اسائن ہوتی ہے وہ سیم بس, سیم پیسنجرز اور سیم کیپٹن اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہی ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا, یا پھر آپ کو درمیان میں شفل ہوتے رہتے ہیں؟ جی یہ ایسے ہی. جب ہم پہلی دفعہ شارجہ میں بسز میں بیٹھتے ہیں, میں تو دبئی میں بیٹھا تھا, دوسری بس میں گیا تھا, لیکن جو پیسنجرز یہاں شارجہ سے لوڈ ہوئے تھے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اسی بس میں جانا ہے فرام شارجہ ٹو مکہ. مکہ سے مدینہ بھی آپ کے لیے دوسری بسز ہوں گی. فرام مدینہ ٹو کم بیک شارجہ آپ کو سیم بس ملے گی, آپ نے سیم سیٹس لینی ہے تاکہ دقت نہ ہو, کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو, آگے کو بیٹھ گئے, پیچھے بیٹھ گئے, میری سیٹ ہے, یہ سیٹ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بس لے کے جا رہی ہے وہی لے کے آ رہی ہے, اور سارا کمفرٹ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹس ایون سیم رہنی چاہیے, ایون سیم, کوئی انہیلتھی ایونٹ نہ ہو جائے بیچ میں. اور باقی فیملی فرینڈلی ماحول, ساری چیزیں. جی بالکل. اس میں ایسے ہے کہ جو بس کی فرنٹ سیٹس ہیں وہ عموماً فیملیز کے لیے انہوں نے وقف کی ہوتی ہیں تاکہ جو اکیلے مرد ٹریول کر رہے ہیں وہ پیچھے آرام سے بیٹھ جائیں, آپس میں باتیں شاتیں کریں. تو ادھر فیملیز کی فرسٹ 2-3 لائنز ہوتی ہیں, دیٹ از اسپیسیفکلی فار دا فیملیز. یہ ان کی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو فیملیز کے لیے الگ ماحول بن جاتا ہے, وہ آپس میں گل مل جاتی ہیں, اور پیچھے جو لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں یا جو الون ٹریول کر رہے ہیں, ان کے لیے الگ ماحول بن. تو بیسیکلی بس پہ جو آپ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو درمیان میں اوور نائٹ اسٹے آتا ہے یا نان اسٹاپ آپ لوگ جاتے ہیں؟ بالکل. اس میں نائٹ اسٹے کا کہیں نہیں ہے. 36 آورس کی ٹریولنگ ہوتی ہے جس میں 4 سے 5 وہ شارٹ اسٹیز دیتے ہیں. شارٹ اسٹیز میں آپ واش روم یوز کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, تھوڑا سا ادھر ادھر ریسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے. اٹ از اپروکسیمیٹلی 45 منٹس ٹو 1 hour اسٹے آفٹر ایوری 4 to 5 hours. ٹوٹل کتنے اسٹے ہیں؟ مجھے ہمیں جاتے ہوئے 4 اسٹیز ملے تھے یہ, اور بارڈر کا اسٹے وہ الگ سیپریٹ ہے, اس کے پر ہم فردر بات کرتے ہیں. اور جس جگہ پہ اسٹے تھا آپ کا, جو بھی ساری پلیسز تھیں وہ سب فرینڈلی تھی اور ساری چیزیں آپ کے مرضی کے مطابق تھیں؟ اس میں آپ کو ایک بینیفٹ دوں گا کہ جو بس میں جانے کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ان کے ڈرائیورس کو کافی ایکسپیرینس ہے کہ کون سی جگہ کتنی صاف ہے, کتنی اچھی ہے, کتنی فیملی فرینڈلی ہے. تو وہ ہمیں اسپیسیفکلی اسی اسپاٹ پہ لے کے جاتے تھے جو موسٹلی مور فیملی فرینڈلی ہو, جہاں پہ واش رومس کلین ہو, جہاں کے مسجدیں صاف ہوں, جہاں پہ کھانا اچھا مل سکے ہمارے مطابق. لیٹ سپوز فیملی جو بسیز ہیں اس میں زیادہ عربک بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ عربک ہوٹلس میں لے کے جائیں گے. جتنے ایشینز بیٹھے ہیں وہ ایشین, وہ ڈرائیورس ٹرین ڈرائیورس اس بات کے ٹرین ہے. یہ بینیفٹ ہمیں گاڑی میں نہیں ہوتا. بالکل. میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں بھی ہو کے آیا ہوں تو یہ چیز مجھے بڑی میں نے مس کی تھی. جی بعض کا یہ ہوتا تھا کہ بہت VIP مل جاتا, بعض کا بہت برا ملتا تھا. جی ہمیں بالکل اس نے ایشینز, ہم تقریباً زیادہ تر ایشینز گئے تھے, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی. تو انہوں نے ہمیں اسپیسیفک ایک ایسے جگہ پہ اسپاٹ دیا جہاں پہ یہ سب کے کھانے اویلیبل تھے. ماشاء اللہ. اور ساری بجٹ فرینڈلی بھی تھیں یا پھر ایکسپینسو تھے؟ نہیں, تھوڑا سا ایکسپینسو تھا بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ مچ ایکسپینسو. لائک آپ کو اگر اتنی دور آ کے 5-10 درہمس کا یا ڈفرینس آ جائے, دیٹ از نتھنگ. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو نیڈ کی ہر چیز اور کلین, کھانا اچھا تھا, کھانا صاف تھا, جگہ اچھی تھی بیٹھنے کی. بس کے روٹس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں سے آپ مکہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں, یا پھر آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ جب آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں یا آپ ساری فارمیلٹیز کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے مدینہ جانا چاہیں گے یا مکہ جانا چاہیں گے؟ یہ جب ہم پیکج لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے ایجنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے مکہ جانا ہے یا پہلے مدینہ جانا ہے. اب 90% کیسز میں لوگ مکہ جانا ہی پریفر کرتے ہیں. تو وہ زیادہ تر ان کی چونکہ ہر ہفتے, ہر روز, ہر دوسرے تیسرے دن بسیں جاتی ہیں, تو وہ اس لیے اس کے حساب سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے مکہ جانا ہے تو ہماری اس دن بسیں جا رہی ہیں. تو آپ اپنی سوٹیبلٹی کے حساب سے, ہم نے پہلے مکہ جانا چوز کیا تھا, تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. تو بس کے اندر ٹریول کرنے کے لیے کوئی اسپیشل پریکاشنز وغیرہ جو کہ آپ کہیں گے آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا, آپ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے تھے, کچھ ایسا ہوگا جو آپ نے آلریڈی لی ہوں گی, کچھ آپ نے جو مس کی ہوں گی, کہ آپ فردر کسی جانے والے بندے کے لیے کہنا چاہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں.
سب سے پہلے بس میں آپ نے یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 36 آورس اپروکسیمیٹلی بیٹھنا ہے. اس کے لیے آپ کے کپڑے کمفرٹیبل ہونے چاہیے. آپ نے واش رومس کے لیے جانا ہے, آپ کے کوئی ایسے لمبے کپڑے, بڑے کھلے کپڑے نہ ہوں جس میں گندگی لگنے کے چانس ہو. بالکل کمفرٹیبل کپڑے اور جوتی آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسری بڑی چیز, آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. آپ نے 4 to 5 آورس کے بعد رکنا ہے, اور اس رکنے میں پتہ نہیں آپ کو کتنی بھوک لگ جائے, آپ پیچھے نہ کھا پائیں, کوئی پرابلم ہو جائے, تو آپ کے پاس تھوڑا بہت کھانا جو نارمل ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں یا جو بغیر فریج کے بھی رہ سکتے ہیں, وہ ضرور آپ کے پاس. بالکل. تیسری امپورٹنٹ چیز بس میں آپ کے لیے آپ کا سونے کا سامان ہونا چاہیے. ایک تکیہ, ایک نیک ریسٹ اور ایک چھوٹا سا کمبل. اس کی کہانی یہ ہے کہ پورے بس میں اگر 50 پیسنجرس ہیں تو کسی کو اے سی چاہیے, کسی کو نہیں چاہیے, کوئی بیمار ہے, کوئی تندرست ہے, کسی کو گرمی لگتی ہے, کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. تو بس کے ڈرائیورز نے میجورٹی کی بات ماننی ہے. اگر میجورٹی کہہ دے اے سی بند کر دو تو وہ بند کر دیتے ہیں, نہیں تو وہ ٹھنڈ لگتی رہتی ہے. بالکل. تو اس لیے آپ کے پاس کمبل اپنا چھوٹا سا باریک سا ہونا چاہیے. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سامان بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنا آپ کم سامان لمیٹڈ رکھیں گے, امپورٹنٹ چیزیں رکھیں گے, اتنا آپ کو ایزی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ وہ احرام کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو احرام جو ہے وہ آپ کو یہاں سے پرچیز کر کے جانا چاہیے یا بس والے آپ کو مارجن دیتے ہیں درمیان میں رکنے کا؟ جی, بس چلنے کے وقت ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو میقات پہ پہنچا دیں گے. میقات میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. بس ادھر احرام ہوتے ہیں, جوتیاں ہوتی ہیں, بیلٹس ہوتی ہیں, وٹ ایور یو نیڈ, آل دا ریکوائرمنٹس, واش رومز ہوتے ہیں نہانے کے, ہر چیز. تو اگر تو کوئی انہیلدی ایونٹ جیسے کہ کسی پیشنٹ کو ایمرجنسی نہ پڑ گئی ہو, بس نے پہلے ڈیلے نہ کر دیا ہو, تو وہ میقات پہ آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے ایزیلی دیتے ہیں. ہمیں ٹریولنگ سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ میقات میں ہم آپ کو 2 گھنٹے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ادھر ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہے, ہر طرح کی. اور پرائسز کا آپ نے کچھ دیکھا کہ ایکسٹرا اوورلی چارج تو نہیں کر رہے؟ اوورلی چارج نہیں ہے, دیٹ از مور دین 5 اور 10 درہمز کا ڈفرینس ہوگا. دیٹ از کمپلیٹلی فائن. کمپلیٹلی. باقی یہ کہ آپ کو ہر طرح کی چیز وہاں پہ مل جاتی ہے جو کہ آپ کو عمرے سے ریلیٹڈ ہے. آپ کا احرام بیلٹ, کراس باڈی بیگ, یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جہاں تک اور 24/7 بالکل ہر چیز مل جاتی ہے. اچھا, بارڈر پروٹوکولس کے بارے میں بتائیے گا. جیسے ہم کار پہ میں نے ٹریول کیا تھا تو میرا یہ ایکسپیرینس تھا کہ ہمیں اتر کے سارے کام خود کرنے پڑے تھے, ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہم خود تھے. آپ جب بس کے اندر جاتے ہیں تو ایز اے گروپ جا رہے ہیں, تو وہ آپ کا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہوگا, یا تو وہ سارے کام کرتا ہے یا آپ لوگوں کو پرسنلی ہی اتر کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں؟ جی, اس کا کیا پروٹوکول ہے؟ اس کا پروٹوکول میں آپ کو بتاتا ہوں. بارڈرز پہ تقریباً 5 کلومیٹرز کا سفر کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دبئی سے ایگزٹ ہوتے ہیں. جب ہم بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو ہر بسز بارڈر ایگزٹ امیگریشن کے اوپر جاتی ہیں, بس بائی بس. ادھر ہم باہر نہیں نکل سکتے, بس کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری بس امیگریشن کے گیٹ کے آگے رکتی ہے. سارے بس کے پیسنجرز بائی لائن اترتے ہیں اور امیگریشن میں بھی ایک لائن میں لگ جاتے ہیں. وہ ہمارے بس کے سارے پیسنجرز کو ایگزٹ کرتے ہیں اور دوبارہ ہمارے پیسنجرز بس میں واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی اپنی سیٹس میں. اب ہماری بس آگے جاتی ہے تو نیکسٹ بس ادھر آ جاتی ہے. یہاں سے ہم ہو گئے ایگزٹ دبئی سے. نیکسٹ از انٹری ان سعودی عربیہ. بالکل. نیکسٹ بارڈر پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں سعودی عربیہ والے اسی طرح اپنی اپنی بسز کی باریاں لگی ہوتی ہیں. آلریڈی جب ہماری باری آتی ہے ہمارے بس کے پیسنجرز اترتے ہیں, سب اپنے اپنے پاسپورٹس لے کے انٹری کروانے امیگریشن کے اندر جاتے ہیں. وہاں ہمارے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, انٹری ہوتی ہے, پکچرز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سارے اپنی بس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بس میں آ کے بیٹھنے کے بعد ان کا ایک امیگریشن آفیسر ہماری بس کے اندر آتا ہے, ہمارے سارے بس پیسنجرز کا دوبارہ ری چیک کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے یو آر ریڈی ٹو گو. اوکے. اس سارے پروسیس میں جب ہمارے پاس یہ سارا پروسیجر ہو گیا, اس میں 4 to 5 آورز ریکوائرڈ تھے, کیونکہ ہمارے سے پہلے 4 بسز یا 5 بسز اپروکسیمیٹلی وہاں ریڈی تھی, اس لائن میں لگی ہوئی تھی. تو اس میں ہمیں 4 to 5 آورز لگے. بارڈرز پہ صرف ایک واش روم کی فیسلٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی کھانا پینا کی فیسلٹی نہیں ہے. ہمیں ہمارے ایجنٹس نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم یہاں اسٹے کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم بارڈرز پہ جائیں گے. بارڈرز میں ہمارے 4 سے 5 گھنٹے لگنے ہیں. آپ کو کھانا کچھ لینا ہے سحری کے لیے لے لیں, تو آپ یہیں سے لے کے چلیں. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, تاکہ لوگوں کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بارڈر پہ کیا فیس کرنا پڑے گا. تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس میں یہ دس از دا لاسٹ واش رومس, ویل گیو یو 1 hour, you can go to this washroom. After this the washroom will be in Saudi Arabia, which will be after 5 to 6 hours. پرفیکٹ. مطلب گائیڈ لائن آپ کو ساری کی ساری اچھی مل رہی ہے. This is why I choose bus service first time. اچھا, دوسرا بارڈر کی فارمیلٹیز جو ہیں, ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ بہت زیادہ ایکسٹرا شارپ نہیں ہوتے, ایکسٹرا کیلکولیٹڈ نہیں ہوتے, تو جو لوگ ذرا ڈھیلے دماغ کے بندے ہیں ان کو بھی وہ آگے کر کے سارے کام کرواتے ہیں. بالکل. ایک ہم جو بس کا ایک گائیڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے. سب سے پہلے بس کے گائیڈ کو انٹری ملتی ہے امیگریشن میں, وہ پھر باقی سب سیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. 5 سے 6 لوگ لائن میں آتے ہیں, ان کی پہلے امیگریشن ہوتی ہے, پھر وہ باہر جا کے بس میں بیٹھ جاتے ہیں.
پھر نیکسٹ 5 سے 6 لوگ آتے ہیں, تو وہ جب تک سارے نہیں ہو جاتے تو وہ گائیڈ ادھر ہی کھڑا ہو. تو بیسیکلی گائیڈ کا کام ہے ساری چیزوں کو میک شور کرنا, تو اگر کوئی بندہ تھوڑا سا ڈھیلا دماغ کا بھی ہے تو وہ چل پڑے گا سب کے ساتھ فلو میں. ہمارے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایونٹ ہو گیا, وہاں پہ 2 لوگ ایسے تھے جن کا ویزا پروسیس نہیں ہو پا رہا تھا, ان کی وجہ سے ہمیں ایکسٹرا ڈیلے کرنا پڑ گیا. اس کی پروسیس نہ ہونے کی ریزن جو ہمیں پتہ لگی, چونکہ ہم امیگریشن آفس سے پوچھ نہیں سکتے, لیکن ہمارے ایجنٹ جو ہمیں بتایا اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا اس کا, وہ سعودیہ سے کیا کہتے ہیں اس کو, بھاگ کے آیا ہوا تھا اپنے کفیل سے لڑ کے یا وداؤٹ اینی اپس کاؤنٹ ہو کے آیا, لیکن ابھی فی الحال وہ یو اے ای میں, وہ ابھی یو اے ای میں اور وہ عمرہ کرنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے جب اس کا سسٹم میں انٹری کی تو اس کے اوپر اپس کاؤنٹنگ کا کیس تھا, تو ہی واز ناٹ ایبل, سعودیہ میں اپس کاؤنٹنگ کا کیس تھا, تو ہی واز ناٹ ایبل ٹو ٹریول. سو ایک اور ایسا کیس تھا جس کے فنگر پرنٹس کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ملے. یہ 2 لوگوں کو انہوں نے انٹری نہیں دی سعودیہ, اور وہ وہیں سے واپس آ گئے. وہ دبئی سے ایگزٹ ہو گئے لیکن سعودیہ میں انٹر نہ ہو پائے, تو دوبارہ دبئی سے ہی وہ انٹر ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس ریزیڈنس ویزے تھے, ادھر ہی انہوں نے ٹیکسی لی اور وہ واپس اپنے گھروں میں. تو یہ ایک انہیلدی ایونٹ ہمارے پاس وہاں ایونٹ ادھر ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں فردر کافی ٹائم لگ گیا تھا. اچھا, بارڈر کے لیے ایک کوشچن میرا اور ہوگا, جو کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا, میرا جو بارڈر پہ ایکسپیرینس آیا تھا وہاں پر یہ چیز میں نے بڑا دیکھی تھی, کافی سارے کیسز دیکھے تھے کہ وداؤٹ آپ کا جو اسپانسر, بیسیکلی اسپانسر ویزا پہ جو لوگ ہیں, اس کا جو کفیل جو کہ مین اپلیکینٹ ہے جس کے اوپر وہ اسپانسرڈ ہیں, اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو کنٹری میں انٹر نہیں ہونے دیتے. لائک اگر آپ ہیں, آپ کی وائف تھی آپ کے ساتھ, تو انہوں نے میک شور کیا تھا کہ آپ ساتھ ہیں. اگر وائف اکیلی ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ نہ جائیں. نہیں, ایسا میرے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ نہیں تھا. میری وائف کا ٹورسٹ ویزا تھا, پہلے اس نے امیگریشن کرائی تھی میرے سے, اور دے ڈیڈنٹ آسک اینی کوسچن. اس کو امیڈیٹلی انہوں نے انٹری کی اسٹیمپ دی, ان سے کوسچن نہیں پوچھا, کوئی کوسچن نہیں پوچھا. میرے ٹائم پہ انہوں نے جو بھی لوگ اسپانسر ویزے پہ تھے وہ پوچھتے تھے کہ آپ کا کفیل کہاں پہ ہے. جب تک وہ بندے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے, کراس چیک نہیں کر لیتے تھے پاسپورٹس کو اور ان کے ایمریٹس آئی ڈی کو, تب تک وہ اس کو پروسیس نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں, مجھے نہیں ملا ایسا, کہ ان کے بارڈرس کے رول چینج ہوتے رہتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو گروپ میں ٹریول کر رہے ہیں, جو ایز اے بس مطلب ایز اے بڑے گروپ میں ٹریول کر رہے ہیں, شاید اس کو اتنا کنسیڈریشن میں نہ رکھتے ہوں گے. جو پرائیویٹلی ٹریول کر رہے ہیں 2-3 لوگ, شاید ان کو چیک کرتے ہوں گے لازم طور پہ, ہوپ فلی. بٹ ہماری پوری بس میں انہوں نے کسی کو نہیں چیک کیا. اس کے بعد کا ایک پروسیس ہے, میں آپ کو وہ بتانا بھول گیا. اس کے بعد آتا ہے کسٹمز کا پروسیس. جب ہمارے ویزے انٹری لگ جاتی ہے ان سعودیہ, ہم لوگ ایک اور اسٹاپ پہ جاتے ہیں نیکسٹ. ادھر ہمارے سامان بسز سے نکال کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں آپ اندر جا کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا وہ کسٹمز چیک کرتے ہیں ہمارے سامان کو. آئی ڈونٹ نو, میں نے دیکھا نہیں کہ وہ کسی مشین کے تھرو چیک کرتے ہیں, کسی اکوپمنٹ سے چیک کرتے ہیں, سامان کھولتے ہیں نہیں کھولتے. تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ انہوں نے دیا تھا, 1 گھنٹے میں ہماری بس کا سامان انہوں نے چیک کیا سب. وہ پوری بس کا سامان تھا شاید اس وجہ سے. البتہ میرا کسٹم کا یہ ایکسپیرینس رہا کہ گاڑی سے وہ کہہ دیتے ہیں اتر جائیں, اور گاڑی کے گرد پہلے وہ کسی اکوپمنٹ کے تھرو چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ڈگی وغیرہ کھول کے اگر تو ان کو کچھ لگے تو وہ کوئی بیگ وغیرہ چھیڑتے ہیں, ادروائز وہ کہتے ہیں آپ جائیں. مطلب یہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی پریکاشن لینی ہوتی ہے. بس ادھر ہمیں 1 اور گھنٹہ لگ گیا تھا. اس کے بعد ہم لوگ بارڈر سے فری ہو گئے تھے. یہ تقریباً ٹوٹل 5 کلومیٹرز کا بارڈر لگ رہا تھا مجھے. اچھا, تو پھر بارڈر تو ہو گیا اب تک آپ کا کراس, ٹھیک ہے. بارڈر کے بعد جو باقی ٹریول تھا, میرا خیال ہے میقات تک تو نان اسٹاپ گیا ہے, جس کے اندر آپ لوگوں نے صرف اور صرف وہ شارٹ اسٹیز کی ہیں, جس کے اندر آپ نے بس فوڈ کے لیے یا لیفٹ رائٹ کے لیے. ایگزیکٹلی. ایک بات اور میں اس میں بتانا چاہوں گا, ہمارے جو گائیڈس تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے کسی کو کال کرنی ہے, میسج کرنا ہے, وہ آپ بارڈر سے پہلے کر لیں. بارڈر کے بعد آپ کو میقات تک جانے تک کوئی سم سگنلز نہیں ملیں. اگلا پوائنٹ میرا یہی تھا کہ سم آپ کہاں سے پرچیز کریں گے. جی, سم کے لیے ہمیں انہوں نے میقات سے کہا تھا مل جائے گی, لیکن لیکن جو درمیان میں جو اسٹیز آ رہے ہیں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ نہیں. جی, ادھر اویلیبل ہی نہیں تھی کسی بھی اسٹور, اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم نے جس جگہ پہ اسٹاپ کیا ادھر ہر گروسریز نے پوچھا, کسی کے پاس ایسے سم کی کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ہم لوگ میقات پہ گئے. چونکہ میقات پہ ہم لوگ کا ٹائم اتنا, ہم نے کہا پہلے جو کام یہاں کرنے آئے ہیں وہ کر لیں. ہم نے پہلے احرام نہا کے احرام باندھے, نوافل پڑھے, جو نمازیں رہ گئی تھی وہ پڑھی. پھر ہم واپس آ کے ہم نے 2-3 دکانوں پہ سرچ کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سم ابھی اویلیبل نہیں ہے, آپ اسے مکہ سے ہی جا کے لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن سم کے لیے چونکہ ہمارے گائیڈس تھے, ان کے پاس کافی اچھا ڈیٹا تھا, اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم ان سے ڈیٹا لے کے بات چیت کر, ہاٹ اسپاٹ وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں. سو اتنے وہ کوآپریٹو تھے کہ وہ آپ کو ڈیٹا شیئر کر رہے تھے تاکہ آپ میسیجز وغیرہ کچھ کر سکیں. جی, انہوں نے ہمیں پہلے الٹیمیٹم دیا تھا کہ دیر ول بی نو انٹرنیٹ, بٹ اگر اف یو نیڈ اینی ارجنسی وی کین گیو یو سم تھنگ. اور ڈیفینیٹلی آپ ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو میپ وغیرہ کی تو ضرورت نہیں ہے. میپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے, آپ نے کسی اپنے پچھلے بھائی کو بتانا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں, سو اٹ ان کیس آف اینی
अनहेल्दी इवेंट बेसिकली आप सेफ हैं हर तरफ से, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको सिम मिलेगी तब आप ले लीजिए। इजीली। तो आपने सिम वैसे कौन सी परचेज़ की थी, नेटवर्क कौन सा चूज़ किया था? जी मैंने जैन का ही नेटवर्क चूज़ किया था। ठीक हो गया। सिम वाज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट सिम थी टूरिस्ट के लिए जो उम्रा के लिए परफॉर्म करने आए हुए। उसमें पैकेजेस होते हैं, अगर आपने डाटा लेना है तो वी टुक द पैकेज ऑफ 60 रियाल दैट इंक्लूड्स 50 इंटरनेशनल और लोकल मिनट्स, ठीक है। और 15 GB डाटा। ये 60 रियाल का पैकेज है, दैट वाज मोर देन इनफ। हम हर तरह से यूज़ कर लें, मेरा मैक्सिमम 5 GB डाटा यूज़ हुआ। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा सिम के रिलेटेड। सिम उधर बिल्कुल फ्री है टूरिस्ट को, आपने अपना पासपोर्ट देना है या वीज़ा का पेज देना है, वो आपको फ्री सिम अलॉट करेंगे। बेसिकली फॉर जीरो चार्जेस। It is completely free, zero charges. The package which is inside the SIM you want to put is paid. तो अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने पैकेज नहीं लेना, मैंने सिर्फ सिम लेनी है, तो वो फ्री ऑफ चार्जेस उसको फ्री ऑफ मिलेगी? चार्जेस सिम ले सकते हैं। ठीक है। अब 2 लोग गए हैं, आप एक फ्री सिम ले लें और एक आप पैकेज वाला ले लें। ठीक है। जब वो फ्री सिम वाला बंदा आपको कॉल करने की कोशिश करेगा, एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा कि दिस पर्सन वांट्स टू कॉल यू, बिल्कुल ठीक। आप उसे कॉल बैक कर सकते हैं। ये मैं वेरी इकोनॉमिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ। ठीक, मतलब ऐसा कोई चेक नहीं है कि आप मिनिमम कोई पैकेज लेंगे तो सिम फ्री मिलेगी? एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्री सिम होता परफेक्ट। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बड़े लोग सिर्फ इस वजह से सिम शायद ना लेते होंगे है कि हमारे पास पैकेज लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई एक सिम ले ले और एक फ्री ले ले, तो मेरा ख्याल है कि कवर हो जाएगा। दूसरा जो करेंसी के बारे में मेरा जो वहाँ पे एक्सपीरियंस था कि आपको दिरहम्स नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको सऊदी रियाल ही अपने साथ रखने होंगे और चेंज भी अपने साथ रखना होगा। जी। तो आपने बेसिकली क्या रूल फॉलो किया? जी मैं यहाँ से एक्सचेंज करा के गया था, रियाल्स लेके गया था। ठीक है। और मैं हर जगह रियाल्स ही यूज़ करता रहा हूँ। अगर एक दफ़ा मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैंने वहाँ से अपना ATM यूज़ करके रियाल्स निकाल लिए। तो बेसिकली आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आपको कहीं चेंज का प्रॉब्लम या कोई ऐसा करेंसी प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ? हाँ, मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को आया। कहीं इवन मैंने एक छोटी सी ग्रॉसरी में अफ्तारी का सामान लिया और उनको मैंने 500 दिरहम रियाल का नोट दिया, उन्होंने मेरे लिए एक्सचेंज अरेंज किया। उनके पास नहीं था बट दे हेल्प्ड अ लॉट। तो माशाल्लाह जितना मैं आपका अभी तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आपको माशाल्लाह सब लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिले हैं, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जब हम हरम गए हैं, जब यहाँ से अपनी गाड़ी पे हम गए थे, हमने खुदाई पार्किंग में खड़ी की थी गाड़ी और वहाँ से हमने एक टैक्सी वाला करवाया था। सही। टैक्सी वाला करवा के उसने हमसे मुंह से मांगे थे 10 रियाल। वहाँ पर डील डन हुई है। जब मैं उधर हरम के पास उतरे हैं ना, तो मैंने उसको 100 रियाल का जो है ना नोट दिया, क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं था। सही। तो उस भाई साहब ने मुझे 10 वापस कर दिए। ओह, मतलब 90 उसने काट लिए। मैं उसका मतलब लाइक चेहरा ही देखता रह गया। मैंने उससे पूछा व्हाट इज़ दिस, मतलब लाइक मैंने पहले एक दफ़ा इंग्लिश में बात करने की, फिर मैंने कहा मतलब यार उर्दू शायद आती हो, लेकिन वो पता नहीं अरबी था या, और मेरे ख्याल में वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उर्दू समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई केस हो तो ज़रा जान के कुछ एक्स्ट्रा एक्टिंग करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही तुम जो भी बोल रहे हो, और क्योंकि वो ले चुका है पैसे। अब यहाँ पर मैं एहराम की हालत में खड़ा हूँ, सामने खाना कब है और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, इधर मैं भाई की शक्ल देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार मैं इधर क्या जवाब दूँ। तो लाइक ये मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, जिसके बाद मैंने एक वीडियो में स्पेशल मेंशन किया था कि आप लोग अपने साथ चेंज लाजमी रखें, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस कहीं पे भी हो सकता है। तो यह कि मुझे ही हुआ था, लेकिन आपके केस में जैसे आप बता रहे हैं आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, तो बुरे अच्छे लोग हर जगह पे मिलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि आपके साथ फैमिली है तो वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके माज भाई, जब इसके बाद आप मिकात क्रॉस करने के बाद जब आप होटल पहले पहुंचे होंगे, पहले आपने होटल में अपना ज़रूरी सामान रखा होगा और फिर आप हरम की तरफ गए होंगे, ठीक है। तो आपका होटल कितने फासले पे था? अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर। तो बस आपको होटल पे ड्रॉप करती है? बस ने हमें होटल में ड्रॉप किया। होटल में हमारे पास एक गाइड था, ठीक है, जिसने हमें रिसीव किया, हमें रूम्स अलॉट किए। ओके। रूम्स अलॉट करने के बाद उसने हमें बताया कि ये होटल का कार्ड है, इस पे होटल का नाम और एड्रेस मेंशन है। इसके अलावा इस होटल का आप पिक्चर्स भी ले लें, चूँकि आप यहाँ नए हैं, आप कभी भी घूम जाएं, किसी को भी ये होटल का कार्ड दिखाएंगे जो यहाँ का रिहायशी है, वो आपको डायरेक्टली इस पते पे ले आएगा। और होटल का जो रूम है वो आपको कपल्स शेयरिंग होती है या क्या सीन होता है? एक्चुअली कपल शेयरिंग के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वरना शेयरिंग ऑफ 4, शेयरिंग ऑफ 3, शेयरिंग ऑफ 5, इनके डिफरेंट प्राइस। और फैमिलीज़ को फैमिलीज़ के साथ रखते हैं? फैमिलीज़ को फैमिलीज़ के साथ रखते हैं। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल रहता है? वो कंफर्टेबल रहता है। हमने एक्चुअली कपल बेडरूम ही लिया था अपना प्राइवेट। तो हम लोगों ने जब रूम्स में आए हम लोग, तो दैट वाज अ ब्रांड न्यू होटल। इवन हमने फ्रिज के सील्स खुद ही ओपन किए, सेल्स उसमें हमने खुद डाले। वेरी क्लीन, साफ़ सुथरा, नया बेड, हर चीज़ नई थी। तो रूम्स हमें मिल गए। हमें उधर के मौलम ने, जो एजेंट था, उसने हमें कार्ड्स भी दे दिए और हमें पिक्चर्स भी दे दी। उसके बाद उसने हमें मोबाइल नंबर्स भी दे दिए कि इन केस अगर आप सब कुछ करने के बाद भी आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, आप हमारे इस नंबर पे कॉल करें,
ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے. پرفیکٹ. اور آپ کا وہاں سے جب ہوٹل سے جب حرم جانا تھا تو وہ آپ کو بس سروس پرووائڈ کرتے کہ واکنگ ڈسٹینس تھا آپ جو خود جا سکتے تھے؟ ایکچولی واکنگ ڈسٹینس بھی تھا, لیکن ہم لوگوں نے پریفر کیا کہ ہم لوگ چونکہ سفر کر کے آئے ہیں, آلریڈی بہت تھک چکے ہیں, اور عمرہ کرنا بھی ہمارا ضروری ہے کیونکہ ہم احرام کے اندر ہیں, تو ہم لوگ خود عمرہ کرنے پہلے چلے جائیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم ہوٹل سے نیچے آئے, ادھر گورنمنٹ آف سعودیہ کی اسپیشل فری آف کاسٹ بسز اویلیبل تھی جو ہر آدھے گھنٹے بعد میں نے بتایا تھا کہ چلتی ہیں وہاں سے. ہم اس بس میں بیٹھے, ود ان 2 to 3 منٹس وہ بس چل پڑی وہاں سے. اس نے ہمیں حرم کے آگے ایک بس اسٹاپ ہے ادھر اتار دیا. ٹھیک ہے, وہاں سے فردر کتنا واک تھی؟ تقریباً حرم کے اندر جانے تک 400 میٹرس کی واک تھی. ٹھیک ہے. ہم لوگ گئے تو ادھر بہت زیادہ رش تھا, چونکہ ہم احرام میں تھے تو ہمیں باب عبدالعزیز جو کہ حرم کا قریب ترین جو گراؤنڈ فلور پہ جاتا ہے بیس. یہ میں نے پہلے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ مینشن کیا تھا کہ حرم کے رولز جن لوگوں نے آج سے 3 سال پیچھے عمرہ کیا ہوگا تو ان کو اب جائیں گے تو ڈفرینس فیل ہوگا, کیونکہ اب جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ گراؤنڈ فلور پہ جانے دیتے ہیں, ادروائز آپ کو اوپر والے فلور پہ بھیج دیتے ہیں. وہ ڈور صرف اور صرف حاجیوں کے لیے اوپن کرتے ہیں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے. اس میں ایک اور چیز نئی ایڈ ہو گئی ہے, ایک نسک اپلیکیشن. بالکل, نسک اپلیکیشن کے بارے میں بھی میں نے بات کی تھی. جی, نسک اپلیکیشن میں اب آپ نے پہلے نسک میں صرف تھا کہ پروفٹ کی ماسک میں اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے وہ آپ نے ریاض الجنہ کے لیے بکنگ کرنی, لیکن اب عمرہ کے لیے بھی نسک میں آپ نے بکنگ کرنی ہے. عمرے کے لیے بھی اب نسک ایپ میں بکنگ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر کسی نے نہیں کی دین میں آپ کو یہی بتانے لگا, ہمارے بس میں جتنے اگر 50 پیسنجرس تھے اس میں سے تقریباً 30 نے صرف بکنگ کی تھی, باقی کسی نے نہیں کی تھی. لیکن چونکہ ہم لوگ رات کو لیٹ پہنچے تھے, اس وقت اتنا رش نہیں تھا, لوگ تراویح پڑھ کے گھر جا رہے تھے, رش تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا. تو انہوں نے ہمیں احرام کی حالت میں دیکھا تو نسک کے بغیر ہی اندر جانا. ادروائز وہ نسک ایپ چیک کر رہے تھے, ادروائز وہ مارننگ ٹائم نسک اپلیکیشن بھی چیک کر رہے تھے. اگر آپ کا ٹائم وہ 2 آورس کا عمرہ کا ٹائم, میں لائک دسمبر کا لاسٹ ویک تھا اور جنوری کا فرسٹ ویک تھا جب میں گیا تھا, تو تب انہوں نے نہیں چیک کی. مطلب ود ان 2 months یہ چینج آ چکا ہے. یہ چینج آ چکا ہے. نسک اپلیکیشن میں آپ نے پہلے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے, آپ کو 2 آورس کی اپوائنٹمنٹ ملے گی, تو پھر آپ اس میں عمرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو ٹائم فریم مل رہا ہے آپ اسی ٹائم نہ پہنچ سکے دین واٹ؟ ہاں, اگر آپ کی نسک اپلیکیشن آپ کے ٹائم پہ نہیں ملتی اور وہ کینسل ہو گئی ہے, آپ کی بکنگ ختم ہو گئی ہے اور آپ لیٹ پہنچے, ادھر ایک ان کا اسپیشل آفس ہے جو آپ کی اس کیوریز کو کور کرتا ہے. کیونکہ دیر از اے پاسبلٹی بس لیٹ ہو سکتی ہے, کچھ بالکل ہو سکتی ہے. تو آپ دوبارہ اپلیکیشن اس میں اپنا پرمٹ کینسل کر کے دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ تھوڑے دن کے لیے گئے ہیں, آپ نے نیکسٹ ڈے واپس آنا ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے کہ آپ نیکسٹ بکنگ لیں, تو ان کا ایک اسپیشل کاؤنٹر ہے وہاں پہ نسک اپلیکیشن والوں کا, جو آپ وہاں جاتے ہیں, اپنی کیوری رکھتے ہیں کہ میں نے اپلیکیشن لی تھی اور بس لیٹ ہو گئی اور میں نے آج ہی واپس جانا ہے, تو وہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں اس کے حساب سے. بٹ یہاں پہ میرا ایک کویشچن ہوگا کہ لائک شرعی طور پہ جب آپ میقات کراس کرتے ہیں احرام کی حالت میں, تو آپ نے احرام تو تب تک نہیں کھولنا جب تک آپ عمرہ نہ کریں. ایگزیکٹلی. آپ یہاں پر کیا ہوگا اسی کیس میں آپ کو اسی طرح سونا ہے, اسی طرح اٹھنا ہے, واش روم بھی اسی طرح جانا ہے. ایون آپ بہت ہیکٹک ہو جائے گا. ہیکٹک نہیں ہے, بس تھوڑا کیونکہ رش بہت ہے. رمضان کی بات کر رہا ہوں, نارمل ڈیز میں یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن رمضان کے لیے اس طرح کا کیس بنا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو بیسیکلی پھر میں یہ سجیسٹ کروں گا سب کو کہ رمضان میں یا تو پہلے لے کے جائیں اپوائنٹمنٹ, ادروائز اس طریقے سے اوائڈ کریں. ریسنٹلی خلیج ٹائمز میں بھی آ گیا کہ آپ نے عمرے کی پلگرمیج کے لیے جانا ہے تو آپ نے نسک اپلیکیشن میں اپوائنٹمنٹ لے کے جانا ہے. اس لیے دس از اے کمپلسری تھنگ ناؤ, کیونکہ رش کو ایزی نہ لیں, اس کو آپ اس کو کرنٹلی ایزی نہ لیں. اگر آپ کی لک ہے, لیٹ سپوز رش اس وقت بہت کم ہے تو وہ نہیں چیک کریں گے, لیکن اگر رش ہے they will definitely check. اور اگر ایک انسان ہے اس نے آج کی اپوائنٹمنٹ لی ہے تو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ اس کو کتنے دن بعد ملے گی؟ نیکسٹ ڈے کی بھی مل جاتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے رش کتنا ہے. نیکسٹ ڈے بھی مل سکتی ہے. مل ٹھیک سکتی ہے, ہے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے عمرہ بار بار کرنا ہوتا ہے, کہتے ہیں عائشہ مسجد سے جا کے ہم دوبارہ احرام کی حالت میں واپس آ جائیں. وہ ساری بالکل وہ نیکسٹ ڈے کی بھی مل جاتی ہے, کیونکہ اس میں ہر 2 آورس کی سلاٹ ہوتی ہے, صبح کی, دوپہر کی, شام کی, رات کی. 24 آورس میں ہر 2 آورس کے اندر عمرہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سلاٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو نیکسٹ ڈے بھی جگہ مل سکتی ہے, ایزی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے کچھ رولز اگر آپ کو فیل ہوئے ہیں جو آپ بتانا چاہیں؟ خانہ کعبہ کے ایک بس یہی رول تھا کہ احرام کی حالت میں آپ نیچے جا سکتے ہیں. باقی جو اوپر والا طواف ہے جو ہم لوگ فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور میں کرتے ہیں, وہ اپروکسیمیٹلی اب آج کل 1.5 آور سے زیادہ لگ رہا ہے ٹائم اس پہ ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ لمبا چکر ہے اور رش بھی ہے, سلو ہی چلنا پڑتا ہے. تو رمضان کی وجہ سے لوگ حرم میں ٹائم بھی بہت زیادہ گزار رہے ہیں, رش بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. ایک تو ہوٹل دور ہونے کی وجہ سے اور رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہی اسکیجول اپلائی کیا تھا کہ ہم 11-12 بجے مسجد کے اندر چلے جاتے تھے اور رات کو تراویح پڑھ کے وہاں سے نکلتے تھے. تو درمیان میں فوڈ کھانا پینا پہلے تو روزہ ہوتا تھا,
افطاری اور سحری وہاں پہ خود ہی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, آپ خود مسجد کے اندر ہی مسجد کے اندر پرووائڈ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اس کے اندر کسی قسم کا تنگی نہیں ہوگی. ایکچولی تنگی نہیں ہوتی, لیکن وہ بڑی لمیٹڈ سی ہے. مثلاً آپ کو کھجورے, بن, ایک دہی اور پانی ملتا ہے, فلفلمنٹ نہیں ہوگی اس ٹائم کے لیے, وہ کافی ریکوائرڈ ہے. اوکے. تو اس میں یہ بھی نہیں ضروری کہ آپ کو سب چیزیں ملیں. کئی لوگوں کو صرف ایک بن مل جاتا ہے, کئی لوگوں کو صرف کھجورے اور پانی مل جاتا ہے. تو ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں رہ سکتے. ٹوٹلی اس پہ آپ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں رہ سکتے. بیٹر ہے کہ آپ جانے سے پہلے اپنے بیگ میں چھوٹا موٹا کچھ کھانے کا سامان, لائک کروسون, لائک لیبن, کوئی لسی یا کچھ اس طرح کی چیز لے جائیں. ٹھیک ہے. دس از اے پریفرڈ تھنگ. اگر آپ کو سامان مل گیا تو ایزی ہے. دوسرے وہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے واش روم کا یوز کرنا. آپ نے واش روم کے یوز کے لیے جو میرا مشورہ یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہاں پہ, جب مسجد میں نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد میکسیمم لوگ باہر کی طرف جاتے ہیں. تو نماز سے پہلے آپ واش روم یوز کر لیں, اور جب لوگ نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں آپ اندر چلے جائیں. تب آپ اندر چلیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, یہ بھی ایک ٹیکنیک اچھی ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہمیں ایزی ملی تھی. اور جب آپ, ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, روزے کی حالت میں اگر میں آپ ہیں, آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے جانا ہے, لیٹ سپوز آپ کی بس ارائیول جو ہے ایگزیکٹلی اذان کے بعد ہوئی ہے. اب آپ نے اندر جانے کی کوشش آج کل نہیں کرنی, کیونکہ وہ آپ کو اتنا لمبا روٹ سے اندر آنا پڑے گا, کیونکہ سب لوگ جو اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک لمبا روٹ کے بعد آپ ہیکٹک ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں پورے. تو ان کے اس کنڈیشن میں آپ باہری نماز پڑھ لیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے چھاؤں میں. نماز کے بعد آپ جیسے لوگ باہر آنے لگ جائیں گے, پھر آپ اندر کی طرف جائیں, کیونکہ وہ آپ اب اسٹارٹ میں کوشش کریں گے تو آپ نہ اندر جا سکیں گے, اور ویسے بھی آپ تھک جائیں گے. وہ لمبا سے ایک روٹ ہوگا جو آپ کو پھر بھی اندر نہیں جانے دیں گے, اور آپ کو باہری نماز ملے گی. اس امید پہ آپ صرف گھومتے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو عمرہ ختم کرنے کے بعد جو سر کے بال صاف کروانے ہوتے ہیں, میرے کیس میں تو وہ ساتھ پوری مارکیٹ ہے, میں ڈائریکٹ ادھر چلا گیا تھا. تو آپ کو یہ بس والے بھی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ نے ادھر جانا ہے, وہ سب لوگ نہیں وہاں پر ہوتے ہی اس کام کے لیے, اور فکس ریٹ ہوتا ہے؟ ایکچولی ایسا نہیں ہے, میں آپ کو اس میں سے ڈفرینس بتاتا ہوں. عمرہ کرنے کے بعد جب آپ نے بال کتروانے ہیں تو اس میں مال میں آپ نے جانا ہے, نیچے شاپس میں ریٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں. میں مال کی بیسمنٹ میں 10 ریال کا ریٹ لے کے آیا. بالکل. فرسٹ فلور پہ مجھے 20 ریال ملا ریٹ, جو کہ فکسڈ ریٹ تھا, وہ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. سیکنڈ فلور پہ مجھے مزید 25 ریال ملا. میرے کیس میں بیسمنٹ میں گیا تھا اور 10 ریال والا, ساری ہی 10 ریال, وہ سارے نیچے بیسمنٹ ٹو فلور وائز اٹ از بیسیکلی ریٹ فلور وائز ہے. فلور وائز ہے. اور اگر آپ باہر سے حرم کی حدود سے باہر کراتے ہیں دیٹ ول بی 5 ریال. اوکے. سو پرائز ڈفرینس ہے. اچھا, یہ ایک بات. دوسری بات یہ جمعے کا دن, بالکل, اگر آپ کو مکہ میں جمعہ آ گیا مل جاتا ہے. جمعے والے دن جو ہم سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹائم ہمیں مینیج نہیں کر پائے. ہم لوگ چونکہ رمضان تھا, سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر آ کے سوتے تھے, تو ہم لوگوں نے سوچا کہ 11 تک ہم مسجد پہنچ جائیں گے تو دیٹ ول بی کوائٹ گڈ. بٹ بلیو کریں کہ 11 بجے اگر ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں مسجد سے تقریباً 1.5 کلومیٹر اوے جگہ ملی ہے روڈ پہ. مسجد کے اندر جانے کے لیے آپ کو 9 بجے سے پہلے مسجد کے اندر ہونا ہے. آئی تھنک اس سے بھی شاید پہلے, کیونکہ وہ ہمیں جمعے کا دن اور رمضان ہے, تو ہمیں 8 ساڑھے 8 کے بعد مسجد کے اندر جانا نہیں دیا جائے گا. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز مسجد کے اندر پڑھی جائے, سو کم ایز ارلی ایز یو کین. دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے, یہ تو ہو گیا جمعے سے ریلیٹڈ بات. تو فوڈ, مکہ میں فوڈ سے ریلیٹڈ آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے سب کو؟ فوڈ کے ریلیٹڈ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب ہم لوگ, ظاہر ہے ہم لوگوں نے افطار جو ہے مسجد میں کر لیا, ٹھیک ہے, تراویح ختم کر لی. تراویح تقریباً 11 بجے کے قریب وہاں ختم ہو جاتی ہے. اب تراویح کے بعد ہم جب باہر آتے ہیں تو ساری مسجد کی جو میکسیمم کیپیسٹی کے لوگ ہیں سب باہر آتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہم جب نارمل فوڈ سٹالز میں جاتے ہیں ادھر اپروکسیمیٹلی سب اتنا رش ہوتا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا ہے. میرے ایکسپیرینس میں یہ تھا کہ میں نارمل شاپس پہ جاتا تھا, وہ کہتے تھے بھائی کھانا یہی اویلیبل ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. تو دیٹ واز نگیٹس اور سم کائنڈ آف اسپیگیٹیز, کبابس یا برگرس. تو جو دیسی فوڈ ہے لائک بریانی, کھانا, سالن, وہ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے, جو کلاک ٹاور ہے اس کے اندر 3rd فلور پہ مال ہے, فوڈ کورٹ ہے. وہاں فوڈ تھوڑا ایکسپینسو ہے بٹ ویری کلین, ویری ٹیسٹی. بس بریانی وہاں سے ہم نے لی تو وہ اپروکسیمیٹلی 40 ریالس کی تھی, بٹ ایک بریانی کی سرونگ 2 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں. لیکن اس 40 ریال کی وجہ سے ادھر رش بھی نہیں تھا,
اور کھانا بھی فریش اویلیبل. کئی لوگ اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ لائک وہ مال ہے تو ادھر نہیں جانا, وہ شاید بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگا, بٹ سم ٹائمز آپ ٹائم ٹو منی ریشو کیلکولیٹ کریں نا, وہ بہت امپورٹنٹ تو کیونکہ آپ پہلے آلریڈی آئے ہوئے تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف فوڈ چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جہاں فوڈ کھانا چاہ رہے ہیں, جس طرح کا کھانا چاہ رہے ہیں وہ اویلیبل, وہ ایٹ لیسٹ ملے اور ایک ہیلدی فوڈ ملے. دوسرا یہ کہ جب آپ دوسری اس کی لائنس کو دیکھیں گے رمضان میں تو دیٹ ول بی ویری بگ, یو ہیو ٹو ویٹ اپروکسیمیٹلی 1 hour ٹو گیٹ یور فوڈ. اور ایون رمضان کے علاوہ بھی میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس کے مطابق بھی باہر شاپس کے اوپر کافی زیادہ رش ہوتا ہے, اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا مطلب لائک ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مال کے اندر جائیں گے تو وہ شاید بہت ایکسپینسو ہو جائے گا. حالانکہ تھوڑا سا پرائس کا ڈفرینس آتا ہے, اور اس کے اوپر جب کمفرٹ جو آپ لے رہے ہو نا وہ ٹو مچ ہے, وہ اس کا ویلیو فار منی آپ کی پوری ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ کوانٹٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے, یعنی 2 بندے بالکل سیر ہو کے کھانا کھا سکتے. تو یہ مالز میں جانے کی لوگ ایکچولی ڈرتے واقعی نہیں جاتے, لیکن یہ میں سجیسٹ کروں گا جب اتنا رش ہے اور آپ نے کھانا ہے اور تھوڑا جلدی کھانا ہے تو تھوڑا سا ایکسپینسو کھا لیں, لیکن جلدی کھا لیں, وہ بیٹر ہوگا. آپ انرجی آپ اپنی بچائیں گے اصل کاموں کے لیے, جس کے مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. اور رمضان کے کیس میں ہم لوگ جب بھی کھانا رات کو کھا لیتے تھے امیڈیٹلی ہم سحری کا سامان لے کے اپنے ساتھ, کیونکہ اسی 3rd فلور پہ ایک بڑی گروسری بھی ہے, اب راج کے نام سے سم تھنگ لائک دس, تو آپ اس میں جائیں, بڑا ریزنیبل پرائس میں آپ نے بنس لینے ہیں, کریمز لینی ہے, چیز لینی ہے, جو آپ سحری میں کھانا پسند کرتے ہیں, بریڈ, ایگ, وہ آپ ادھر سے لیں اور اپنے گھر پھر آئیں, تاکہ آپ کو ایزی, تاکہ سحری کے ٹائم پہ دوبارہ نہ نکلنا پڑے. ایکچولی آپ کھانے کے لیے کبھی بھی لائن میں لگیں گے, سو یو ہیو ٹو اسپینڈ 1.5 hour 1 hour, تو بیٹر ہے کہ اپنے پاس سیو رکھیں, ٹائم سیو کریں وہاں پہ. اچھا, پھر جب مکہ سے آپ مدینہ کی طرف ٹریول کیا تو پھر آپ سیم بس آپ کو اویلیبل تھی یا اس کے لیے انہوں نے سیپریٹ بسز رکھی ہوتی ہیں اس کام کے لیے؟ جی, ہمارے ایجنٹ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے ویڈنسڈے کو صبح 9 بجے اپنے رومز خالی کر کے اپنا سارا سامان لے کے نیچے ریسیپشن میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اس ریسیپشن میں ہم آئے ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ, ادھر 2 بسز اویلیبل تھیں, انہوں نے ہمارا سامان جو تھا اس بسز میں لوڈ کیا. دیٹ واز سیپریٹ بس, وہ بس نہیں تھی جس میں ہم مکہ آئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں کی لوکل بسز تھی جو مدینہ لے کے جا رہی تھی. تو ہم نے اپنا سامان وہاں لوڈ کیا, جس سیٹنگ پلان سے ہم لوگ آئے تھے وہی سیٹنگ پلان اس کے اندر اویلیبل تھا. ہم اس پہ اپنی سیٹس پہ بیٹھ گئے اور ہم لوگ مدینہ کی طرف چلتے. وہ بھی کمفرٹیبل سفر, دیٹ واز ویری کمفرٹیبل, نو ایشو. راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ اسٹاپ کیا, وہاں ہم نے عصر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ادھر سے تھوڑا ریسٹ کر کے پھر چلے. اٹ واز اپروکسیمیٹلی 4.5 hour ٹرپ. تو آپ کا جو مدینہ میں جو ایکسپیرینس تھا وہ مکہ سے ریلیونٹ کیا ڈفرینسز فیل کیا آپ نے, اور اوور آل کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ تو مکہ میں جو رش ہمیں ملا تھا, مدینہ میں اس سے آدھا رش بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ واز ویری گڈ, مینجمنٹ واز مور بیٹر بیکاز رش کم تھا. سو افطاری اور سحور کے ٹائمنگ میں جو فوڈ کی کوانٹٹی ہے وہ بھی اچھی تھی اور سب کو مل بھی رہا تھا. مکہ میں تو مینیج کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا, لیکن مدینہ میں اٹ واز ویری گڈ. مدینہ میں ویسے بھی کچھ خاص کیفیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اسپیشل ایک وہاں پہ کرم اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو عنایت کی ہے اس سے 10 گنا مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے. ماشاءاللہ. تو واقعی ایسا ہی نظر آتا ہے, انوائرمنٹ بھی ویسا ہے, لوگ بھی بہت سافٹ ہیں اور ہیلپنگ بھی بہت ہیں. اور ہمارا ہوٹل بھی مدینہ میں جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی 700 میٹرز پہ تھا. ویری گڈ انوائرمنٹ اور واکنگ ڈسٹینس, ایزی تھا بہت, اور کھانا بھی ویری چیپ. فوڈ بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا. فوڈ کے بارے میں آپ کو مدینہ میں آپشن بھی زیادہ ملتی ہے اور ایون پرائس ڈفرینس بہت زیادہ ہے, اور آپ کو آپ کے کلچر کا فوڈ مل جاتا ہے. بالکل, مثلا میں لاہور سے اگر آیا ہوں تو مجھے لاہوری دکانیں میں مل جائیں گی. اور ایون وہاں پر جو لاہوری دکانوں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو زیادہ مہمان نواز نظر آئیں گے, بہت ویلکم کر رہے ہوں گے, ویری ویلکمنگ, اور نو پرابلم. اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں دے ڈونٹ سے اینی تھنگ, بالکل دے ویلکمز یو ایوری ٹائم. اور ایون فوڈ کوانٹٹی, اس کی سرونگ, ساری چیزیں بہت زیادہ بیٹر ایز کمپیئر ٹو مکہ. بالکل. اور ہوٹل آپ کا کیسا تھا مدینہ میں؟ مدینہ میں ہمارا ہوٹل اپارٹمنٹ تھا. دیٹ واز اے 1 bedroom ہال اپارٹمنٹ. اوکے. لیکن اتنا بڑا نہیں تھا. ہمارے روم میں چونکہ ہم نے فیملی بکنگ کی ہوئی تھی تو ہمارے روم میں 4 بیڈ لگے ہوئے تھے, لیکن ہم 2 ہی لوگ تھے, سو 2 بیڈ واز ایکسٹرا. ٹھیک ہو گیا. تو باقی زیارتوں کے بارے میں ذکر کریں کہ زیارتیں جب آپ بس پہ جاتے ہیں تو زیارتیں کیسے وہ آپ کو کرواتے ہیں, یا کرواتے ہیں نہیں کرواتے, پیکیج میں شامل ہوتی ہیں, ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں؟ جی, ہمارے پیکیجز میں زیارتیں شامل ہوتی ہیں, لیکن اسی پیکیج میں. لیکن رمضان کی وجہ سے زیارات بند تھی کیونکہ گرمی کا ٹائم تھا, روزہ تھا, تو غار ہرا پہ چڑھنا یا غار ثور میں جانا وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ابھی بند ہے. تو ان دا بس ڈیورنگ ٹریولنگ جو زیارات آتی تھی وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ اس میں احد کا پہاڑ آ گیا ہے. لیکن شہدائے احد والی جگہ پہ آپ رکے نہیں, بیسیکلی بس صرف دکھایا, رکے نہیں, ہم نے وہاں سے ٹرن لے کے اپنے ہوٹل کی طرف چلے. ٹھیک ہے. بیسیکلی انہوں نے آپ کے روزے کا ریگارڈ کیا ساری چیزیں. ایگزیکٹلی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی بند تھا, کچھ ادھر لوگ بھی نہیں تھے. اچھا, بیسیکلی امپوز کیا گیا کہ رمضان میں زیارتیں صبح کے ٹائم نہیں ہے, شام کے ٹائم شاید ہوں, لیکن
چونکہ عبادات میں ٹائم گزرتا تراویح میں تو کوئی نہیں جاتا اس وقت. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ کا شاپنگ سے ریلیونٹ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے تبرکات بھی لینے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں مکہ سے لینا پسند کریں گے, کچھ مدینہ سے. زمزم لینا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے, ہر بندہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ میں جتنا زیادہ زمزم لے کے آ سکوں. تو کتنا الاؤ ہوتا ہے اور کتنا آپ لا سکتے ہیں بس پہ جانے کی وجہ سے؟ کیونکہ اپنی گاڑی پہ تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے جو کہ میں لے کے آیا تھا 20 بوٹلز الاؤ ہوتی ہیں, اور میں نے تو لی تھی زمزم فیکٹری سے 20 بوٹل میں 20 بوٹلز پر پرسن. تو ایک بوٹل کتنی 5 لیٹر کی پر بوٹل ہوتی ہے, اور 20 بوٹلز پر پرسن الاؤ ہوتی ہیں اگر آپ اپنی ذاتی گاڑی پہ جا رہے ہیں. صحیح. مطلب بیسیکلی وہ ذاتی گاڑی کا اس سے کوئی ریلیونٹ سین نہیں ہے. اگر آپ 1 ایئر کے ملٹیپل ویزا پہ ہیں, آپ جی سی سی ریزیڈنس کا کارڈ کوئی بھی دکھائیں گے, میں نے یو اے کا دکھایا تھا, اگر آپ قطر سے یا کویت سے کہیں سے بھی جاتے ہیں تو آپ کو 20 بوٹلز پر پرسن الاؤ ہوتی ہیں. لیکن جب آپ بس پہ جاتے ہیں تو ظاہری بات آپ 20 بوٹلز تو نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بس کے اوپر ایک لمیٹیشن ہوگی سامان کی, ساری چیزوں کی. تو آپ کے لیے زمزم کے لیے انہوں نے کیا آپشنز رکھیں؟ آپ کو خود لے کے گئے یا آپ نے خود جانا تھا, اور کیا شاپنگ سینیریو تھا یہ بتائیں. میں پہلے زمزم پہ آتے ہیں. ہمارے ایجنٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک پرسن کو 20 لیٹرز آف زمزم الاؤ ہے. ٹھیک ہے. آپ 5 لیٹرز کی 4 کین ایک بندہ لے لے تو 2 بندوں کو 40 لیٹرز میں اویلیبلٹی ہے. تو ہم نے سرچ کیا, ہمیں ہوٹلز میں سے بھی زمزم کی بوٹلز مل رہی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوٹلز جو ہے نا یہ پیور نہیں ہے, اس میں کچھ یہ چیز میں نے بھی بہت زیادہ سنی تھی, اور اسی کنسرن کی وجہ سے میں فائنلی زمزم کی فیکٹری سے پرچیز کیا. ایگزیکٹلی. میں نے تو کیا کیا اپنا, میں آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے بوٹلز خریدی ایم اور جب رات کو 1-2 بجے رش کم ہوتا ہے, میں نے خود جا کے حرم کے اندر سے بھری, جو حرم کے باہر زمزم کا پلانٹ لگا ہوا, ٹیپس لگے ہوئے, اس میں جا کے میں نے اپنی بوٹلز خود فل کی اور اس کو میں لے کے. میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ حرم کے اندر جو ٹیپس لگے ہیں اس کے اندر آپ بوٹلز وغیرہ بھرنے نہیں دیتے. نہیں, حرم ایگزیکٹلی مسجد کے باہر جو ٹیپ لگا ہے وہ اسپیشلی فار دا بوٹل فلنگ. حرم مکہ میں بات کر رہے ہیں, مکہ میں بات کر رہے ہیں. مدینہ میں تو بالکل آپ نہیں فل کر سکتے, وہ تو ان کے پاس لمیٹڈ اسٹاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو مکہ ہے اس کے اندر کافی اسٹاک ہے, ادھر 2-3 ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پہ آپ بوٹل فلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کولر سے آپ بوٹل فلنگ نہیں کر سکتے, لیکن ٹیپ سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میں نے رات کو 1-2 بجے جب میں فری تھا, جس دن آنے سے 1 دن پہلے, میں نے بوٹلس کو فل کیا اور اس کے اپنے ساتھ اس پہ اپنا نام لکھ کے اس کو بس میں لوڈ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. سو زمزم لینے کا سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے, بات یہ کہ اس کو آپ نے مکہ سے ہی پرچیز کرنا ہے. مدینہ میں آپ کو خود نہیں فل کر سکتے, مکہ سے ہی فل کریں اگر آپ خود چاہتے ہیں. اور یہ بات جہاں تک ہے کہ اس میں جو فلنگ والی بوٹلز ملتی ہیں وہ 12 ریال کی اپروکسیمیٹلی 10 سے 12 ریال کی ملتی ہیں, اور اس میں کنٹامینیشن ہوتی ہے, کچھ ٹیپ واٹر ڈالتے ہیں, کچھ زمزم ڈالتے ہیں, کچھ اس طرح کرتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں نا, میں یہاں پہ آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی تھی. جو 10 سے 12 ریال کی آپ بوتل بتا رہے ہیں یہ لوکل مارکیٹ میں ملتی ہے. ایگزیکٹلی. جو بن داؤد یا اس طرح کے جو گروسری اسٹورز یا سپر مارکیٹس ہیں اس کے اندر آپ کو گورنمنٹ ڈیفائن ریٹ میں ملتی ہے جو 5.25 ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور لیکن وہاں پر آپ کے چیک ہے کہ آپ 2 بوٹل سے زیادہ لے نہیں سکتے. لیکن اگر آپ زمزم فیکٹری سے جا کے پرچیز کرتے ہیں تو پھر آپ کو 20 بوٹلز الاؤ ہیں پر پرسن, اور اس کے اوپر آپ میک شیور ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ کو 100% اوریجنل زمزم مل رہا ہے. بالکل. یہ بات اگر تو آپ اپنی کنوینس میں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں سے لیں, لیکن اگر آپ ڈیفینیٹلی بس پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹریولنگ کا آپشن کم ہے, تو پھر آپ پریفر کریں یا خود بھر لیں, یا پھر آپ یہ بن داؤد یا اس طرح کی سپر مارکیٹ سے لیں جو کہ جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. بالکل. لوکل مارکیٹ میں جیسے آپ باہر جاتے ہیں وہ تبرکات وغیرہ پڑے تھے, ساتھ زمزم پڑے تھے, وہاں پر آپ شیورٹی سے نہیں کہہ نہیں سکتے کہ لائک یہ زمزم واقعی اوریجنل زمزم ہے. باقی جو تبرکات ہیں, چھوٹی تسبیحیں ہیں, ٹوپیاں, اس میں کوئی اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہے, لیکن پھر بھی مدینہ میں پرچیزنگ یعنی پرائس کم ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ. اچھا, ایک میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میں کیونکہ جب لاسٹ ٹائم گیا تھا تب میرا شاپنگ کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھا. تب کوالٹی بھی زیادہ تھی اور مطلب لائک آپ کو پراپر اپیلنگ قسم کی چیزیں زیادہ نظر آتی تھی. اس دفعہ میں گیا ہوں مکہ میں, اور اس دفعہ میں گیا ہوں تو اس دفعہ لائک مجھے نا کافی زیادہ کوالٹی میں ڈکریز فیل ہوا, اور وہ لائک اس طرح کی جو خاص نفیس قسم کے تبرکات تھے نا مکہ کے اور ایون مدینہ میں بھی ذرا کم تھے لاسٹ ٹائم سے. اس کی آپ نے کوئی ریزن فیل کی؟ میں بتاتا ہوں, میں ایکچولی ریسنٹلی حج بھی کر کے آیا. ماشاء اللہ. تو جون جولائی میں نے حج کیا تھا, تو اس سے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مارکیٹس کہاں پہ. تو مکہ جو مدینہ میں جو ہے نا وہ اولڈ مارکیٹ ساری ڈیمولش کر رہے ہیں, انہوں نے نئی مارکیٹس بنائی. تو میں ان نئی مارکیٹس میں گیا, ادھر بہت اچھا شاپنگ ایکسپیرینس تھا. دا کوالٹی واز ویری گڈ ان مدینہ فار دا شاپنگ. لائک جائے نماز اگر آپ نے لینے ہیں, کیپس لینی ہے, آپ نے تسبیحاں لینی ہے, ڈیکوریشن پیسز لینے ہیں, بہت اچھا بیٹر ہے آپشن ان مدینہ ٹو بائی دین مکہ.
ٹھیک ہے, مطلب بیسیکلی آپ شاپنگ پریفر کرتے ہیں مدینہ سے؟ مدینہ سے شاپنگ پریفر کرتے ہیں. اٹ از چیپر اینڈ مور بیٹر ان کوالٹی. ایون دا کوانٹٹی بھی, چیزیں میں ورائٹی بھی زیادہ ہے. اوکے, تو بیسیکلی مدینہ میں آپ کا لاسٹ ٹائم تھا, وہاں سے آپ نے پھر یو اے کی طرف واپسی کی, تو واپسی کا سفر آپ کا کیسا رہا, اور واپسی اسی بس پہ تھی یا کیا تھا؟ جی, واپسی کا نارمل پروٹوکول ایک الگ چیز تھی اور میرا ایکسپیرینس کچھ الگ ہوا. ایسا ہوا کہ واپسی کے لیے ہمارے ایجنٹس نے ہمیں بتایا کہ جمعے والے دن آپ نے صبح 10 بجے بسز نیچے اویلیبل ہوں گی, ٹھیک ہے, اور آپ نے سامان اپنا پورا لوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ جمعے کے لیے جب مرضی جائیں, جمعہ پڑھ کے فوراً بعد ہماری بسز یہاں سے شارجہ کے لیے روانہ ہو جائیں گی. لیکن ویڈنسڈے کو ہی شام کو میری وائف کو تھوڑا سا ایمرجنسی پیش آ گئی, اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی. سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں تھرسڈے والے دن ٹریول کروں گا بائی ایئر. اب میں واپسی کے لیے 30 آورس کا سفر نہیں کرنا چاہ رہا تھا اپنی وائف کے لیے. آلریڈی ہم لوگ بہت تھک چکے تھے اور یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا, اور وائف کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی گو ان دا پلین, بائی ایئر میں جاؤں گا. تو میں نے وہاں سے ارجنٹلی ایئر عربیہ کی ٹکٹس خریدی, ٹھیک ہے, اور میں وداؤٹ بیگیج ٹکٹس لے کے وہاں سے چل پڑا. اور اپنا سارا سامان میں نے اپنے ایک کولیگ کے روم میں رکھوایا, اس پہ اپنا نام لکھا, اور بس کو ایجنٹ کو کہا کہ جب آپ نے بس میں لوڈنگ کرنی ہے تو میرا سامان بھی لوڈ کریجیے گا, جو میں شارجہ میں آپ سے ریسیو کر لوں گا انشاءاللہ. پھر ایسا ہی ہوا کہ میرے کولیگ نے جس دن لوڈنگ کی اس نے مجھے پکچرز بھیجی, ڈرائیور کا نمبر بھیجا, ایجنٹ نے بتایا آپ کا سامان لوڈ ہو گیا, یہ بس کا نمبر ہے, یہ ڈرائیور کا نمبر ہے. میں اس میں ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھا, اور جیسے ہی سامان شارجہ پہنچا تو آئی واز دیئر. سو میں نے اپنا سامان کلیکٹ کیا اور میں گھر آ گیا. یہاں پہ بلکہ میں ایک چیز مینشن کروں گا, لاسٹ ویڈیو میں مجھ سے ایک بھائی نے کمنٹ سیکشن میں پوچھا تھا کہ اگر ایک بھائی آتے ہیں ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہیں آن روڈ اور واپسی پہ وہ وایا ایئر اپنے کنٹری چلے جاتے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا. تو دیکھ لیں یہ بھائی جان نے بائی روڈ گئے ہیں, اور وہ اپنی گاڑی پہ بھی نہیں بائی بس گئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے واپسی کا سفر جو ہے آپ نے بائی ایئر کیا ہے, تو اس میں کوئی کسی قسم کی لمیٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ آپ نہ سوچا کریں, کیونکہ بائی لا آپ کس طریقے سے انٹری لے رہے ہیں, کس طریقے سے ایگزٹ لے رہے ہیں, یہ چیز معنی نہیں رکھتی. بس صرف لیگل ویز آپ چوز کریں. آپ کے پاس ویلڈ ویزا, ویلڈ ریزیڈنسی ہونی چاہیے, اور ویلڈ چینل سے ہونا چاہیے. تو بائی بس جائیں, بائی ایئر آئیں, یا بائی ایئر جائیں اور بائی بس آئیں, یا اپنی گاڑی پہ جائیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. بس آپ نے طریقے سے بائی لا جو رولز ہیں اس طریقے سے آپ نے بارڈر کراس کرنے ہیں, دیٹس اٹ. یہ چیز آپ اگر فالو کریں گے تو آپ ہمیشہ اچھے طریقے سے ٹریول کر سکتے ہیں. بالکل, ادھر آپ اپنے کنٹری کے ریپرزینٹیٹر ہوتے ہیں. بالکل, سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس. بالکل ایسے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جب آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا عمرے کا ویزا ہوتا ہے, سو دے ول گیو یو اے باٹل آف زمزم آف 5 لیٹر فرام دا ایئرپورٹ فار دا فری. دیٹ از 8.5 ریالز ایکچولی. اوکے, دے چارج فار مجھے پہلے یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے عمرہ کیا تھا تب فری تھا. دیٹ واز فری بفور, ایکچولی میں نے پہلے بھی لے چکا ہوں, دیٹ واز فری بفور. نا آج انہوں نے اس بار مجھے کہا کہ میری وائف کا چونکہ ٹورسٹ ویزا تھا اس کو الاٹ نہیں کی, لیکن میرا عمرے کا ویزا تھا تو مجھے انہوں نے ایک 5 لیٹر کی بوتل ایکسٹرا لے کے جانے کی اجازت دی, جو میں نے پرچیز کر. لیکن اگر بائی ایئر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو بیسیکلی وہ ایکسٹرا نہیں, ٹوٹل 5 لیٹر لانے کی پرمیشن ہے. آپ کے لیے ایکسٹرا اس لیے ہو گیا کیونکہ آپ کا آدھا اس طرف سے آ رہا تھا. میں نے آلریڈی بس میں بھی بک کر دیا تھا, کیونکہ اگر آپ سوللی اگر صرف بائی ایئر جا رہے ہیں نا تو آپ کو صرف 5 لیٹر کی ایک بوتل ایگزیکٹلی ایک پیسنجر کو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹورسٹ ویزا پہ نہیں الاٹ کر رہے, عمرہ ویزا پہ صرف دے رہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ کچھ ایکسپیرینس جو آپ اپنا شیئر کرنا چاہیں تھرو آؤٹ, آپ کا کیسا رہا؟ آپ نے وتھ فیملی ہی کیا تھا لیکن آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, تو آپ کیا چیزیں آپ نے فیل کی کہ جو بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے تو ان کو کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے, کیا پریکاشنز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں, پریکاشنز یہی ہے کہ پہلے تو میں پریفر کروں گا کہ اتنے رش میں بچوں کو نہ ہی لے کے جایا جائے, کیونکہ آپ بچوں کی ایک الگ ذمہ داری ہوتی ہے جس میں آپ کی عبادات میں خلل آتا ہے. نہ میں پریفر کروں گا کہ بوڑھی عورتیں جائیں, ماؤں کو نہ لے کے جائیں اس کنڈیشن میں, اگر آپ نے بس میں جانا ہے یا آپ نے اتنے رش میں جانا ہے. ہاں, اگر نارمل سچویشن ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو آپ کو یو کین ہیو ٹو کیری دیم ان اے ٹرالی اور سم تھنگس ویل چیئرز, تو یہ ایکسٹرا آپ کے لیے برڈن ہے. اگر کوئی 5 ایئر پلس کا بچہ, ہاں 5 ایئر پلس کا بچہ ہے تو آپ اس کو لے کے جایا جا سکتے ہیں. اگر وہ انرجیٹک ہے, ہیلدی ہے تو وہ جا سکتا ہے, آپ کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے. لیکن اسٹل ایک کائنڈ آف ذمہ داری اس طرح کے بچوں کو کھانے کا ہوتا ہے, ان کے لیے واش رومس کا پلان کرنا ہوتا ہے. تو اگین اینڈ اگین یو ہیو ٹو گو آؤٹ فرام دا ماسک. ونس یو لیو یور پوزیشن ان دا ماسک یو ول نیور گیٹ اٹ بیک, بیکاز اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ اٹ بیک, بہت رش کی وجہ سے. بالکل ایسے. سو میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ اگر آپ نے جانا ہے بس پہ اور 10 days کے لیے آپ کا ٹور ہے, ایک لمٹ ہے آپ کے پاس, تو اس کنڈیشن میں اور آپ نے خالصتاً عبادت کے لیے جانا ہے تو اپنے عبادت کے نظریے سے جائیں اور بچوں کو نہ لے کے جائیں. ہاں, اگر نارمل سچویشنز میں آپ نے اپنی گاڑی میں جانا ہے تو اٹ ڈزنٹ مائنڈ,
تو آپ جائیں اپنے عمرہ کریں, بچوں کو ساتھ رکھیں, اور آپ جیسے گاڑی میں ٹریول کرنا چاہیں واپس آ جائیں. بالکل. تو اس کیس میں آپ بچوں کو ایزیلی لے کے جا سکتے ہیں, بٹ اسٹل رش کو نظر میں رکھیں. رمضان میں واقعی بہت رش ہوتا ہے. اٹ واز مور رش دین حج لاسٹ ایئر. آپ نے کیونکہ ماشاء اللہ حج بھی کیا لاسٹ ایئر. بالکل, میں بھی فیل کر رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں دسمبر جنوری میں تو بہت رش تھا ماشاء اللہ, بہت زیادہ. شاید اس کے پیچھے ریزن یہ ہوگی کہ ٹریول ریسٹرکشنس بہت زیادہ تھیں کچھ عرصہ پہلے. ہاں, تو اب ذرا نارملائز ہو گیا ساری چیزیں, تو ہر طرف سے لوگ بہت زیادہ پریفر کر رہے ہیں آنے کے لیے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ضروری ہیں. تو باقی آپ کا بہترین ماشاء اللہ, میں نے جیسے آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے بڑا زبردست رہا, مجھے بھی بڑا مزہ آیا سن کے. ہوپ فلی سب لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اور اسٹل آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی قسم کا کویشچن ہے ڈیفینیٹلی آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں آپ کو ضرور آنسر کریں, کیونکہ یہ سوللی صرف اور صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہے کہ کوئی لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو ویڈیو سے ان کو آنسر مل سکے. اس کے باوجود کوئی کویشچن ہے ڈیفینیٹلی وی آر ولنگ ٹو آنسر یو فار دیٹ. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ہم سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں, انشاءاللہ وی ول پلان اندر ویڈیو فار دیٹ انشاءاللہ. اوکے, پھر تھینک یو سو مچ. یہی تھا آج کی ویڈیو کے لیے. دعا میں یاد رکھیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے, اور اگر آپ عمرے کے سفر کو پلان کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کی عبادت اور آپ کا سفر قبول فرمائے. اور یہ ساری ویڈیو تھی بس کے عمرے سے ریلیٹڈ. اگر آپ اپنی کار پہ عمرہ ٹریول پلان کر رہے ہیں تو میری دوسری ویڈیو میں اس کا لنک ڈال دیتا ہوں یہاں پر, آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر آپ کو ریلیٹڈ ٹو کار بارڈر پروٹوکول سے لے کے آپ کو گاڑی کے لیے کیا ضروری ڈاکومنٹس چاہیے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.